रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्द व सना ज़ेबा है रब्बे कायनात के लिए, जो बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन मालिक है, अला कुल्ले शाइन क़दीर है। और दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा फ़रिया अदनान ज़ैदी। अपने प्रोग्राम दीन व दुनिया में आपकी खिदमतों में हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप सब के लिए कि परवरदिगार आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह की जानिब से एक बेहतरीन तोहफ़ा है, और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई किसी को कुछ तोहफ़ा देता है तो उसका बहुत ख़याल रखा जाता है। और ज़िंदगी तो फिर अल्लाह की जानिब से हमारे लिए एक अज़ीम तोहफ़ा है, तो ज़िंदगी का ख़याल किस तरह से रखा जाए, ये आज हम अपने प्रोग्राम में अपनी मेहमान से जानेंगे, जो कि ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक डॉक्टर हैं। हम उनका तारुफ़ करवाते हैं। सैयदा मौज़्ज़मा ज़ैदी MBBS किया है इन्होंने, और एक प्राइवेट सेटअप में उनकी प्रैक्टिसिंग चल रही है। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हम अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ेंगे, जो कि आज के प्रोग्राम का हमारा पहला सवाल है। वो ये कि हम अपने आप को किस तरह से बीमारियों से महफूज रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ मैं आपसे मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ी गुफ्तगू कर सकूं। और मैं आपको अप्रिशिएट भी इस बात के लिए करना चाहूँगी कि ये जो आपका चैनल है, ये एक दीनी इदारा है, तो इसने ना सिर्फ़ लोगों की तालीम व तरबियत पे अपना हिस्सा डाला है, बल्कि ये जो एक नया इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है कि हर इल्म पे बात होनी चाहिए, हर शोबे में बात होनी चाहिए। और ख़ुसूसन जो मेरा शोबा है, हेल्थ का शोबा, जिसमें मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की शदीद कमी है, स्पेशली हमारी पॉपुलेशन में। बाहर के दीगर ममालिक में तो फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ का तो अलग सेटअप है। लेकिन हमारे यहाँ मासेस में काफ़ी कमी जबकि क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं और दीगर लोगों से भी, जितने लोगों से भी मैं मिलती हूँ, तो मुझे यही एहसास होता है कि अवेयरनेस की कमी हमारे यहाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोगों के अंदर स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड एक मौसर तब्दीली लाने में मददगार साबित इंशाअल्लाह। होगा। मैं आगाज़ में ही अपने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा अलैहिस्सलाम की सल्लि अला हदीस से ही शुरू मुहम्मद व आले करना मुहम्मद। चाहूँगी अपनी गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हैं कि यू हैव मेड physicians of yourselves. Your ailments have been known to you, and you have been guided to the cure as well. So look out for yourself and look out for the ways that you can find help from. तो इसका मतलब है कि इंसान अगर बुनियादी चीज़ों पे अगर अपने आप पे थोड़ा फोकस करना शुरू कर दे, अगर छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करना शुरू कर दे, तो वो अपने अंदर ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि माशरे में भी बहुत तब्दीली ला सकता है, अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में बहुत तब्दीली ला सकता है। जैसे एक मैं मिसाल दे दूँ आपको कि हाथ धोना, हम लोगों ने बचपन से सुना है, सब सुनते हैं कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, दिन में इतनी मरतबा हाथ धोने चाहिए। आपका भी ज़ाहिर मुशाहिदा होगा कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली इस बात को फ़ोकस करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम छोटी छोटी बातों को फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और हमेशा बड़े चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात हम, ज़ाहिर सी बात है, फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बीमारियों के चंद असबाब ये हैं, चंद फैक्टर्स हैं रादर, जिनके बारे में मैं आज गुफ्तगू करूँगी। एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो इग्नोरेंस है, मतलब अनअवेयरनेस है, और ये कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो हमें बातें बताई जाती हैं हम उसको फॉलो नहीं करते प्रॉपर्ली। एक तो पहला पॉइंट ये। सेकेंडली, हमारा लाइफ़स्टाइल। इस पे लाइफ़स्टाइल पे जितना भी इंसान अपना फ़ोकस करे, जितना भी कॉन्संट्रेट लाइफ़स्टाइल पे करे, मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा कि जो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते, ना सिर्फ वो हेल्थ में बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हेल्थ वाइज उन्हें मसले मसाइल रहते हैं,
بلکہ اور دیگر معاملات میں بھی آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، اگر بندے میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو پائے گا. اور لائک وائز ہیلتھ کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے چیزیں فالو نہیں کی، ود ان لائن آپ نہیں رہے، کبھی کبھار کچھ ایکسیپشنز ہو جاتے ہیں جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن مولا کی اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ہم سے ہی اوریجنیٹ ہو رہی ہیں. بالکل. بہت سی چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں بالکل آئی بلیو جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں فالو اب ظاہر ہے ہم لوگ پروگرام میں آگے بات کریں گے تو میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گی. میں چاہوں گی کہ ایک جسم کا حصہ ڈسکس ہو بیماری کے حوالے سے. تو جیسے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے میں اور اس پہ روشنی ڈالوں گی انشاءاللہ. حقیقتاً ہمارے یہاں سائنس اور اسلام کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، تو تھوڑا ناظرین کو بیان کیجیے گا کہ ہمارے اندر موجود بیماریوں کا جو کیور اللہ نے رکھا ہے وہ معصومین کے اقوال میں اگر آپ بیان کریں تو. پہلے سوال میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا اسباب ہیں. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے میں نے بات کی تھی ہاتھ دھونے کی، ہمیں بیشتر معصومین کے اقوال میں بھی ملتا ہے کہ انسان کو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے. امام حسن علیہ السلام کی غالباً یہ حدیث ہے کہ پہلے اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو انسان کا غم دور ہوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو فقر دور ہوتا ہے، غریبی دور ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا فوکس کرتی ہے؟ میڈیکل میں آپ کو ایک پراپر طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے ہاتھ دھوتے ہوئے، کیا کیا اسٹیپس ہونے چاہیے. ایک میں آپ کے ساتھ فیکٹ یہاں ڈسکس کرتی چلوں کہ اگر آپ ریگولر ہینڈ واشنگ کرتے ہیں تو آپ 3 میں سے 1 گیسٹرو انٹسٹینل ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں اور 5 میں سے 1 آپ ریسپریٹری النس بچا سکتے ہیں، جیسے انفلوئنزا، جیسے کولڈ. اور ابھی ریسنٹلی کووڈ آیا، انفیکٹ ہے بھی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا لوگوں نے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا تھا، کتنا اس بات پہ ایمفیسس تھا لوگوں کا کہ ہاتھ دھونے ہیں، ہمیں سینیٹائزر لگانا ہے، ہمیں ہاتھ ہمیشہ صاف ستھرے رکھنے ہیں، ہمیں کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی ہے گندی. تو اگر یہی دیکھا جائے تو آپ گیسٹرو انٹسٹینل میں سیلمونیلا بچا سکتے ہیں، فوڈ پوائزننگ بچا سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ہینڈ واش کریں. اب آ جاتے ہیں منہ کی جانب، کیونکہ انسان ظاہر ہے کہ ہیڈ سے ہی باڈی شروع ہوتی ہے. میں نے ابھی ایک ریسرچ پڑھی ریسنٹلی جس پہ جو کہ میرے لیے بھی نیا تھا کہ اگر آپ اپنی اورل ہائیجین مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی اورل ہائیجین نہیں مینٹین ہوتی. جیسے کہ پھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہمیشہ مسواک کرتے تھے. آج کل ہمارا ٹروتھ برشنگ پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں وہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اتنا نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ رات کو ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں یا اندر سے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو بس ایسے جا کے وی گو ٹو بیڈ ڈائریکٹلی، وچ شouldn't be the case ایکچولی. کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ جو ہم نے کھایا ہے رات کو وہ سارا آپ کے دانتوں سے نکل جائے، کیونکہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں جو ذرات بیٹھ جاتے ہیں وہ ایکچولی دیٹس دا فوڈ فار دا بیکٹیریا. وہ رات بھر آپ کے بیکٹیریا جو آپ کے منہ میں ہیں، آپ کی گمز میں ہیں، آپ کے دانتوں میں، وہ اس پہ پارٹی کرتے ہیں. تو ایک چیز اگر ہم اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں تو جو ہمیں بتایا گیا سائنس کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، تو اس میں ایک چیز اگر ہم فالو کرتے ہیں تو بے شمار فائدے ہمیں ملتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کھانے کی نالی کی طرف، کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہر جسم کا حصہ تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے. کھانے کی نالی میں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مرچوں والا کھانا نہ کھائیں، کہتے ہیں کہ آپ زیادہ گرم کھانا نہیں کھائیں. اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ماسس میں کتنی بات یہ پتہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا گرم کھاتے ہیں اور یہ آپ کی ہیبٹ ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بس فوراً ہی اسٹوو سے نکلا کھانا پسند ہے، ہم ٹھنڈا کھانا بالکل نہیں برداشت کر سکتے. بالکل ٹھنڈا کھانے کا میں نہیں ایڈوائز کروں گی کہ آپ، میرا یہ مطلب بتانے کا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ٹھنڈا کر کے کھانا کھائیں، لیکن جو بالکل گرم گرم کھانا ہوتا ہے اگر آپ ہیبٹ بنا لیں گے اپنی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسوفیجل لائننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، وہ اریٹیٹ ہونے لگتی ہے.
فائنل پوائنٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اریٹیٹ ہوتے 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 پھر وہ اسوفیجل کارسینوما میں بدل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم. اب آ جاتے ہیں پیٹ کی جانب. میں نے کہیں لکھا پڑھا تھا کہ یو آر بیسکلی واٹ یو ایٹ، جو تم کھاتے ہو تم وہی ہو بیسکلی. اینڈ میں نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ ڈونٹ میک یور اسٹمک اے گریو یارڈ آف اینیملس. اپنی پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بناؤ. اور خصوصاً یہ بقرعید کے زمانے کے لیے میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ بقرعید میں جس طریقے سے ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ گوشت تو سال بھر ہی کھاتے ہیں، لیکن خصوصاً بقرعید کے مہینے میں ہمارا جو عید قرباں ہوتی ہے اور اس میں ہم لوگ ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں. تو انسان کی ڈائٹ جتنی بیلنسڈ ہوگی، انسان اگر یہ دیکھے گا کہ میں جو اپنے پیٹ کے اندر لے رہا ہوں یہ جا کے یہ میرے جسم کا حصہ بننے والی ہیں چیزیں. ایسا نہیں کہ آپ کو جو ملا آپ نے اٹھا کے کھا لیا. آپ کو سڑک پہ کوئی بھی ٹھیلا ہے، کچھ بھی ہے، آپ بس وہاں گئے، آپ نے چاٹ کھا لی. ہماری سوسائٹی میں تو یہ اس چیز کا بہت رجحان ہے. لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح آئل میں فرائی ہوا ہے، وہ ہائیجینک وے میں بنا ہے، یا بس ایسے ہی گئے اور ٹھیلے پہ جو چیز اچھی لگی اٹھا کے کھا لی. یا انفیکٹ گھر میں بھی جو ہم سبزیاں لاتے ہیں ان کو پراپرلی واش کریں. ہم لوگوں کو میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ جاتی ہیں بس دھوتی ہیں اور آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ میک شیور کریں کہ ان پہ جو ڈسٹ لگی ہے ان کو اچھے طریقے سے رب کریں، ان کو اچھے طریقے سے دھوئیں. کیونکہ اگین وہی کہ جرمز ہوتے ہیں، مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، اور وہ پھر دھونے سے کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اور پھر اب آتے ہیں گوشت کی طرف. گوشت ہمارے غذا کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے، انفیکٹ حصہ بن چکا ہے کہ چکن اینڈ بیف اینڈ مٹن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس مقدار میں ہو کہ ایک بیلنس مقدار ہو، کہ آپ کو ہر نیوٹرینٹ ملے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ گوشت کے حوالے سے آپ سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرتی ہوں کہ نہ باڈی میں اس کی کمی ہو اور نہ باڈی میں اس کی زیادتی ہو. ویسے تو یہ ہر چیز پہ ہی منحصر ہے، ہر چیز پہ ڈپینڈ کر، چھوٹے چھوٹے فیکٹرز میں سمجھتی ہوں ملا کے ایک ڈیزیز کو جنم دیتے ہیں. لیکن گوشت کے بارے میں، اور امام کی بھی یہ حدیث ہے کہ ہر 40 دن میں ضرور ایک دفعہ گوشت کھاؤ. جہاں یہ حدیث ہے کہ ڈونٹ میک یور اسٹمک اے گریو یارڈ فار اینیملس، کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بناؤ، تو یہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ گوشت بھی کھاؤ. اگر ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں، اگر انسان کی ڈائٹ کا میجر حصہ گوشت ہے اور وافر مقدار میں گوشت ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ لے رہا ہے، اور اس کے علاوہ سبزیاں اس میں نہیں ہیں، فروٹس نہیں ہیں، اور دیگر اشیاء وہ نہیں لے رہا، تو یہ ہوتے جہاں اور فیکٹرز بھی ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ کی ڈائٹ کہ جو بڑی آنت کا کینسر بن سکتی ہے. تو انسان کو اگر تھوڑا سا بڑی بیماریوں کی طرف جانے سے پہلے اگر تھوڑا سا انسان اپنی ڈائٹ پہ فوکس کر لے، اپنے جیسے میں نے آپ کو کہا لائف سٹائل، اپنی جیسے ہم نے پہلے سوال میں بات کیا تھا کہ ڈسپلن، اپنی لائف میں بیلنس. آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ آپ روز جا کے تو برگر نہیں کھا رہے ہیں، آپ روز جا کے تو میکڈونلڈس KFC میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کبھار تو چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہے، ڈیلی آپ نے اس کو ایسا حصہ بنا لیا ہے اپنی زندگی کا، تو یہ چیزیں ہوتے ہوتے آج نہیں تو کل پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لائک وائز اگر آپ گوشت سے بالکل اجتناب کرتے ہیں، دیکھیں دین اسلام، پھر وہی میں بات کروں گی کہ ہمیں کتنا بیلنسڈ رکھنے کا، اپنے آپ کو بیلنس لائف گزارنے کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک بیلنس ہونا، لائن کے اس طرف زیادہ نہ لائن کے اس طرف، کیونکہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہو جاتی ہیں. شاید اس چیز کا نتیجہ آپ کو فی الفور نہ ملے، لیکن چند سالوں میں مل سکتا ہے. کیا پتہ اس کا نتیجہ آپ کی اولاد بھگتے. تو جیسے کہ اگر گوشت کوئی نہیں کھائے
ہوتے 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 اس کی جسم میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی، جو کہ ہمیں گوشت سے ملتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اب وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوئی، اس کو کہتے ہیں میگالوبلاسٹک انیمیا۔ آپ اینیمک ہو جاتے ہیں، اینیمک ہونے کے سمٹمز یہی ہیں پھر کہ آپ کو شارٹنیس آف بریتھ ہوتا ہے، پیروں میں ٹنگلنگ ہوتی ہے اور نمنس ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں، سانس لینے میں دشواری، سولن ٹنگ ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو اشیاء لے رہے ہیں اپنے اندر، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے۔ کچھ ایسی بنیادی باتیں جس کا ہم پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اب جیسے ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، خصوصاً ہماری پبلک میں مرچوں والا کھانا کھانے کا بہت وہ ہے، اور یہ کہ ایسیڈیٹی والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ ہمارا انکلینیشن تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہے، بنسبت کہ ہم فروٹس کھائیں، ہم ویجیٹیبلس کھائیں، ہمارا چٹخارے دار کھانے میں ہمارا دلچسپی بہت بڑھی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلمس رہتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تیزابیت ہے، وہ کبھی کوئی چورن کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتی ہوں، پہلے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کھانے میں کیا لیتے ہیں زیادہ تر، اور یہ کہ کھانا کھانے کے بعد رات کا جیسے آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد فوراً ہی تو نہیں لیٹ جاتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے پھر اس سے ریفلکس ہونے لگتا ہے، آپ کے منہ میں کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے جتنے اب تک میری جتنی بھی پریکٹس ہے اس میں جتنے میں نے گیسٹرو کے حوالے سے کیسز دیکھیں، شاید ہی کسی اور حوالے سے دیکھے ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دھوپ کی جانب۔ ہماری ہڈیاں تقریباً ہر عورت ہی جب 40-45 یا شاید اس سے بھی پہلے، جو بھی اب میں دیکھ رہی ہوں اس ایج کو پہنچتی ہے، تو وہ اپنے گھٹنوں میں، اپنے جوڑوں میں ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، ہم بیٹھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے چلنے میں شکایت سے دو چار ہے، بھلے ہی وہ ہے اگر ویٹ زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم وائٹامن ڈی اس مقدار میں ہم نے لیا جس میں ہمیں لینا کا بولا گیا تھا؟ کیا ہماری جسم میں کیلشیم پورا ہے جتنا کہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کی ہم شعاعیں اس طریقے سے لے رہے ہیں؟ کیا ہم دھوپ میں جا کے ہمارا پورا، کیونکہ جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ شادر نادری گھر سے اگر نکلیں تو ان کو دھوپ میسر آ جائے، جیسے جو فلیٹس میں رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے تھوڑی مجبوری ہوتی ہے کہ دھوپ کا اتنا گزر نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ تھوڑی بہت صبح کے ٹائم تھوڑا واک کر لیں، ہر چیز جیسے میں جو آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھوڑا مشکل ہے بیلنس لائف رکھنا، تھوڑا ڈسپلن اپنی لائف میں مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ آ جائیں گے اس جانب تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی دقت ہوگی، رادر آپ کے لیے یہ خوشی کا، آپ کے لیے یہ بینیفٹس کا ہیلتھ کے حوالے سے، اور سوشلی بھی آپ کو اس کے بینیفٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہترین آپ نے گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے صحت مند بنائیں۔ اور اب اسی کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک، ملیں گے بریک کے بعد اور بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو خواہر سے پھر کریں گے ماؤں کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال ہے ہمارے پاس جو کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے، وہ سوال کچھ یوں ہے، دور حاضر کا اہم ترین سوال کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ممالک میں چھوٹے بچوں کو اینٹی بائیوٹک سے بہت دور رکھا جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ڈاکٹرز جو ہے اینٹی بائیوٹک ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ کیا ہم دیں ان بچوں کو؟ میں اس سوال کا جواب آپ کو 2-3 پوائنٹس میں دوں گی۔ اگر ہم اینٹی بائیوٹک سے شروع کریں تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے پریکٹس میں بھی، اور جو میرے کولیگز ہیں دیگر ڈاکٹرز ان سے بھی ان کو بھی یہی شکایت رہتی ہے کہ لوگ پرسکرپشن لے کے تو جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ لیٹس سے کہ اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس آیا ہے، میں نے اس کو بولا ہے کہ 5 دن تک آپ کو اینٹی بائیوٹک کھانی ہے، دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ لیٹس سے۔ اب وہ کہے گا ڈاکٹر صاحبہ میں تو 3 دن میں ٹھیک ہو گئی تھی، 2 دن میں تو میرا بخار اتر گیا تھا تو میں نے کھائی نہیں بعد میں۔ اینٹی بائیوٹکس جو ہم دیتے ہیں وہ اس کی مقدار،
اس کی ڈوزیجز، اس کی فریکوینسی، اس کا لینے کا طریقہ، وہ سب ایک سیٹ گائیڈ لائن ہے کہ آپ کو کتنا لینا ہے، کتنی ڈوز لینی ہے، کب لینا ہے، کھانے کے بعد ہے. کچھ ایسی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو آپ مطلب کھانے سے پہلے نہیں لے سکتے، کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کھانے کے بعد لینی ہوتی ہیں. تو جہاں تک رہی اینٹی بائیوٹکس بے شمار استعمال کرنے کی بات، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں. ایک اینٹی بائیوٹک ہے آگمنٹن، بہت کامن ہے. میرے خیال میں ہر دوسرا شخص، اس کو بخار ہو، کچھ ہو، نزلہ ہو، وہ اینٹی بائیوٹک لے لیتا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر بیماری کا علاج اینٹی بائیوٹک نہیں ہے. بیکٹیریل انفیکشنس یس they are treated with antibiotics but not the viruses, right? جتنے بھی آپ کو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، سیٹ ٹائم ہوتا ہے، 5 دن 7 دن، یہ خود ہی چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نزلے میں بھی انسان کو بخار ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، لیکن چند دن بعد انسان خود ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی، اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے سیلف میڈیکیٹ کرنے کا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک لی اس سے ٹھیک ہوا ہے. ایسا نہیں، اس کو ٹھیک ہو ہی جانا تھا. اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، اگر آپ ایسے ہیلدی ہیں جنرلی، اس کو ٹھیک ہو ہی جانا تھا. لیکن بیکٹیریل انفیکشنز ڈیفینیٹلی مانگتے ہیں اینٹی بائیوٹک، لیکن وائرل ڈیزیزز کے لیے اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں. ان کو اپنی جسم کی، اپنی باڈی کی امیونٹی، جو قوت مدافعت پروردگار نے آپ کے اندر رکھی ہے، وہ کافی ہوتی ہے. لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہم تو ٹھیک ہوئے اس لیے ہم نے چھوڑ دی، یا کہتے ہیں نہیں آپ نے تو 3 دفعہ بتائی تھی، ہم تو 2 دفعہ لے رہے ہیں. اچھا، یہ بات میں دوسرا پوائنٹ یہ ہائی لائٹ کروں گی اپنی گفتگو میں، کہ جب آپ کو اینٹی بائیوٹک بولی جاتی ہے نا کہ اتنے دن تک کھانا ہے، اور وہ آپ نہیں کھاتے، تو اگر آپ نیکسٹ ٹائم اسی سیم بیکٹیریا سے افیکٹ ہوں گے، اگر وہی آپ کو انفیکٹ کرے گا تو وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا. آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، ریزسٹنس. آج کل ریزسٹنس ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اسپیشلی ہمارے ہاں جیسے ملکوں میں. ریزسٹنس اسی لیے آتی ہے کہ میں نے کسی پیشنٹ کو پرسکرائب کی اینٹی بائیوٹک لیٹس سے فار 5 days، اسے 2 دن لے کے ختم کر دی. سمٹمس ٹھیک ہو گئے، صحیح ہے، تھوڑے بہت بیکٹیریا مر گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن پورا حد تک اگر آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان پہ قابو پانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو اتنا ہی لینا ہے جتنا ڈاکٹر نے بتایا ہے. اور بچوں کے لیے بھی یہی ہے. بچوں کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، لیکن پلیز بچوں کو کوئی بھی دوا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. بڑوں کے لیے بھی یہی ہے، لیکن خصوصی طور پہ بچوں کے لیے. سے مائیں جن کو اتنی اویئرنیس ہی ہوتی، وہ ہر دوا آلموسٹ ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں اپنی بیبیز پہ، وچ از ناٹ گڈ ایکچولی، وچ شوڈنٹ بی دا کیس، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر بچہ ہی آپ کا سفر کرے گا. اور جیسے میں نے بتایا ریزسٹنس، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل اینٹی بائیوٹکس ان پہ اثر کر بھی رہی ہوتی ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جب بیکٹیریا آتے ہیں تو وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ آتے ہیں، وہ میوٹنٹ ہو جاتے ہیں. وائرس کے بھی یہی ہے، اس سے آپ نے کووڈ میں سنا ہوگا کہ اس کے اتنے ویریئنٹس آئے، کیونکہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، ویریئنٹس آتے رہے تو وہ اور زیادہ پاورفل ہو کے آئے. پہلا ویریئنٹ اتنا خطرناک تھا، دوسرا بہت خطرناک ہو، پھر ایک ڈیلٹا سنا جس نے بھارت میں کافی تباہی مچائی. تو یہ ساری معاملات ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بیسکلی یہ تھا تو اینٹی بائیوٹک سے ریلیٹڈ، لیکن میں کچھ چند چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. بالکل. تاکہ لوگ اپنی زندگی میں، جیسے میں نے پہلے شروع میں اپنے گفتگو کے آغاز میں اس بات کی طرف انڈیکیٹ کیا تھا کہ لوگوں کا لائف اسٹائل، لوگوں کا ڈسپلن، اس ڈسپلن پہ ہم نے اب بات نہیں کی ہے. دیکھیں، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری آؤٹنگ، سب کچھ کے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں، اسلام میں بھی اور سائنس میں بھی. اب آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہے، ابھی تو بڑھتے دنوں میں دیکھ رہے، گزشتہ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر واک کا رجحان آ گیا ہے،
لوگوں کے اندر ایکسرسائز کا رجحان آ گیا وچ از ویری گڈ. آئی آلویز اپریشیٹ دوز پیپل جن کو میں ملتی ہوں کہتے ہیں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم روز جم جاتے ہیں, وچ از ویری گڈ. لیکن میں نے یہ معصومین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اگر آپ گرینری کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. بالکل. یہی سائنس بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے, آپ باہر نکلیں گے, صبح صبح آپ تازہ ہوا میں سانس لیں گے, جائیں گے پارک جائیں گے, لیٹ سے چند لوگوں سے ملاقات کریں گے, آپ کی ذہنی نشو نما ہوتی ہے. اس سے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے. آج آپ دیکھیں کہ ڈپریشن کتنا کامن ہے. سیڈنس ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ جس پہ انفارچونیٹلی لوگ اتنا فوکس نہیں کرتے, لوگ اتنا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن یہ بہت برننگ ایشو ہے آج کل, کیونکہ مینٹلی لوگوں کو سروائیو کرنا آج کل کے ماحول میں مینٹلی اس کو چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا اسٹرانگلی ود اسٹرینتھ آئی تھنک از گیٹنگ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ دیز ڈیز. تو بہتر ہے کہ اپنی لائف میں آپ پورے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا آپ کو بتایا گیا اتنی نیند لیں, وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں. اور جو آپ کا کام ہے آج کل دیکھیں موبائل فونز میں لوگ اپنا اتنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں. نہ کہ صرف اینٹی بایوٹکس, بچوں کو یہ کتنا نقصان کرتی ہیں یہ چیزیں کہ اس سے جو ریز نکلتی ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے چشمہ لگا کر گھومتے ہیں, تو لیکن کبھی اس پہ بات پہ فوکس نہیں ہے. اور ناٹ جسٹ گلاسز, کیونکہ آپ جب موبائل دیکھتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایسے دیکھتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو آپ کی نظریں لگی رہتی, پھر جب آپ تھک جاتے ہیں پھر آپ اپنی گردن ایسے کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیک بون ہے, آپ کی جو یہ بیک بون ہے, یہ گردن اوپر سے جو شروع ہو رہی ہے اور نیچے تک جا رہی ہے, اس پہ آپ بیٹھے ہوئے کانسٹنٹلی بیٹھے ہوئے. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کی جاب بھی کمپیوٹر بیسڈ ہے, تو نیچے دیکھنا پھر اوپر دیکھنا, یہ کنٹینیوس اگر آپ کی یہ ایکٹیویٹی رہتی ہے تو اس پہ پریشر پڑتا ہے. اور آخر میں بس میں یہ اس بات پہ ضرور اس کی سگنیفیکنس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اپنا ریگولر بلڈ ورک اپ, اپنا ریگولر اسکریننگ تو ہمارے لوگوں میں ہارڈلی 5% 10% لوگ کراتے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کینسرز ہیں جو اگر آپ کو پہلے سٹیج میں پتہ چل جائیں اسکریننگ سے, جو ایک سرٹن ایج لیمٹ آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس پہ ہر عورت کو, ہر مرد کو اپنی اسکریننگ کرانی ہے, تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ کسی کی باڈی میں کینسر جسٹ ڈیولپ ہو رہا ہو, جسٹ اس کا اتنا زیادہ سائز نہ بڑھا ہو, تو آپ کو اسی لیول پہ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ. صحیح. جیسے کہ بریسٹ فیمیلز میں میموگرافی آپ کو ہر 30-35 سال کی عمر کے بعد بتائی جاتی ہے, گائیڈ لائن میں ہے. لیکن کتنی عورتیں ہمارے یہاں جو کرواتی ہیں, نہیں کرواتی. اگر یہ کروایا جائے تو آپ بچ سکتے ہیں. لائک وائز آپ کا بلڈ, یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی. اب اگر آ جائیں ہم خون کی اسکریننگ کی طرف, بلڈ ورک اپ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو سڈن ہارٹ اٹیک ہو گیا. کتنا آپ نے سنی گیا ہارٹ اٹیک, میں انفارمیشن اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ہارٹ اٹیک نمبر 1 لیڈنگ کاز ہے آف ڈیتھس. لیکن ہمارا فوکس نہیں ہے. یہی اگر ہم اپنے فیٹ کنٹرول, اپنا لپڈ کنٹرول, اپنا پراپر اسکریننگ سے دیکھیں کہ ہماری باڈی میں ٹرائیگلیسرائڈس تو زیادہ نہیں ہیں. ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوں گے تو نہ صرف وہ آپ کے دل کو افیکٹ کرے گا, بلکہ آپ کے پینکریاز, لبلبا جسے کہتے ہیں, اس کا بھی انفیکشن کرا سکتا ہے. پینکریاٹائٹس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ اور فیٹ میں جتنا اس پہ بات کروں میرے خیال میں اتنا کم ہے, کیونکہ اس سے ہم اتنی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ون امپورٹنٹ بینگ نمبر 1 ٹاپ موسٹ ہارٹ اٹیکس, ایم آئیز جو لوگوں کو ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں جب ہم کھاتے تو ہم کیونکہ ان چیکڈ کھاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری باڈی میں فیٹ کتنا اماؤنٹ میں جا رہا ہے, گوشت کتنی اماؤنٹ میں جا رہا ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں, سیچوریٹڈ ہے, انسیچوریٹڈ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کھاتے رہتے ہیں, اسکریننگ نہیں کرواتے. اگر آپ نے پہلے اسکریننگ کروائی تھی تو آپ کو سرٹن میڈیکیشنز دے دی جاتی ہیں جو کہ ان لپڈس کو کنٹرول کریں. آپ نے کروائی, آپ نے اسکریننگ نہیں کروائی, اور آپ وہ کھائے جا رہے ہیں.
الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ شریانتیں جو ہوتی ہیں آپ کی ویسلز جو ہوتی ہیں اس میں وہ فیٹس جا کے لپڈس جا کے ڈپازٹ ہونے لگتا ہے. ہوتے 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 وہ کیا کرتا ہے کہ آپ دل کی جانب آپ کے خون کا جو سپلائی ہے وہ کم کر دیتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی شکل میں ایم آئی کی شکل میں وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر جن کو بس بہت بیسک چیزیں ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی یہی تھا کہ بیماریوں کے اسباب, تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکوں جو کہ جنرل پبلک, ہمارے عام لوگ ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے اپنے کنٹرول میں, ظاہر سی بات ہے جینیٹک تو nobody can control, لیکن یہ چند چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں, جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اگر لوگ اس پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اس سے. جزاک اللہ خیر, بہت بہترین آپ نے گفتگو کی, اور پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں. اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک صحت مند زندگی بنائیں. اور اسی کے ساتھ اب اپنی میزبان سیدہ فریہ عدنان زیدی کو اجازت دیجیے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں خواہر کی کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاک اللہ. اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.